Welcome to Your Weekly Mala, written by Nimra Ahmed, narrated by Harf. निम्रा अहमद की कहानी माला, हर्फ के साथ तीसरी किस्त। अगली सुबह गुज़िश्ता रोज़ जैसी ही रोशन और खूबसूरत उतरी थी, लेकिन कशमाला मुबीन के लिए सारा शहर बेरौनक और उदास हो गया था। वो कागज़ों का पलंदा लिए सुबह सुबह ज़हीर के ऑफिस में गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। स्टाफ और वेटर्स आस पास सतूनों और दीवारों के पीछे खड़े होकर सुनने लगे। सारा माहौल सहमा हुआ और उदास था। कैफ उसके इंतज़ार में बार काउंटर के साथ ऊंचे स्टूल पे बैठा था। काउंटर टॉप पे रखे कॉफ़ी मग में चम्मच हिलाते हुए अतराफ का जायज़ा ले रहा था जब सीढ़ियों पे आहट हुई। उसने नज़रें उठा के देखा, वो ज़ीने उतर रही थी। उसने आज स्याह लंबी कमीज़ के साथ सफ़ेद दुपट्टा कंधे पे डाला हुआ था। बालों का जूड़ा बंधा था और एक लट दाएं गाल को छू रही थी। आज उसने टॉप्स नहीं पहने थे। पैरों में सफ़ेद हील्स थीं और पेशानी पे अभी तक बल थे। चेहरा तमतमाया हुआ था। हाथ में एक बॉक्स था जिसमें उसकी चीज़ें थीं। सबसे ऊपर कैक्टस का नन्हा सा गमला था। ओट खड़ा हुआ और उसके हाथ से बॉक्स ले लिया। थैंक्स। उसने एक सरसरी नज़र कैफ पे डाली। उसके नए जॉगर्स आज भी उजले सफ़ेद थे। अलबत्ता हुलिया वही था, बड़ी शेव, माथे पे आए 9 उम्र लड़कों जैसे बलदार बाल, टी शर्ट पे कॉलर वाली शर्ट जिसके बटन सामने से खुले थे, चेहरे पे मुस्कुराहट और हाथ पीछे को बंधे हुए। यस बॉस, मुझे मॉल तक जाना है, तुम ड्राइव करोगे। कार रिमोट उसकी तरफ बढ़ाया और खुद आगे बढ़ गई। कैफ बॉक्स उठाए उससे 2 कदम पीछे था। यकदम कशमाला को एहसास हुआ कि वो रुक गया है। उसने पलट के देखा, वो रेस्टोरेंट के हॉल की मरकजी दीवार के सामने रुका हुआ था। गर्दन ऊंची उठाए वो दीवार को देख रहा था। वो दीवार बजाते खुद एक पेंटिंग थी। वहां एक मंजर बना था, साहिल की रेत, पीछे नजर आता नीला समंदर जिसकी सतह पे धूप चमक रही थी। एक झूला जो रेत पे सतूनों से नस्ब किया गया था। झूले पे एक किताब दरमियान से खोल के उल्टी रखी थी। मंजर इतना खूबसूरती से पेंट किया गया था कि हकीकत का गुमान होता था। दीवार के आगे फर्श पे असली रेत और सीपियां बिखरी थी। वो सिर्फ पेंटिंग नहीं थी, 3D पेंटिंग थी। कैफ की नजरें दीवार के निचले कोने तक गईं। वहां माला के नाम से दस्तखत थे। 7-5 बरस कबल की तारीख दर्ज थी। उसने गर्दन मोड़ के सताइशी नजरों से माला को देखा जो उसकी मुंतजिर खड़ी थी। ये आपने पेंट किया है? चलें? वो बिना किसी तासुर के बोली और दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो गहरी सांस लेके उसके साथ हो लिया। आप इल्यूजन आर्टिस्ट भी हैं, मुझे अंदाजा नहीं था, वो उसके पीछे चलते हुए कह रहा था। पुरानी बात है। वो जैसे इस बात को कोई अहमियत नहीं दे रही थी। कैफ खामोश हो गया। रास्ते में वो खामोशी से खिड़की से बाहर देखती रही। 1-2 बार निगाह उठा के कैफ की तरफ देखा तो एहसास हुआ कि उसने बैठते ही बैक व्यू मिरर को छत की तरफ कर दिया था ताकि ड्राइवर और सवारी एक दूसरे को ना देख सके। सफूरा दुरुस्त कह रही थी, उसका कज़न डिसेंट है, वरना हर ड्राइवर बैक व्यू मिरर से घूरता जरूर था। सुनो, तुम ड्राइवर्स यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते? मैं ऐसे ही ठीक हूँ, वो मोड़ काटते हुए बोला। उसके अंदाज में एक अजीब बेनियाजी थी जो कभी कभी कशमाला को खलती थी। लेकिन खैर, वो बाहर भागती ट्रैफिक को देखने लगी। धूप के बायस सब्ज आंखों की पुतलियां सिकुड़ रही थीं। बॉस, अब आप क्या करेंगी? अपने जॉब आवर्स के लिए पूछ रहा हूँ। कल हमें लाहौर जाना है 1 हफ्ते के लिए। वापस आके इसके बारे में बात करेंगे। मॉल की पार्किंग में कैफ ने कार रोकी तो बाहर निकलने से कबल माला ने सरसरी अंदाज में कहा, मुझे घंटा लग जाएगा, चाहो तो घूम फिर लो, चाहो तो बैठे रहो। कैफ ने महज सर हिला दिया, कुछ कहा नहीं। कुछ देर वो यूं ही मॉल की राहदारियों में चलती रही। दिन का वक्त था इसलिए बहुत रश नहीं था। उसे एजा के लिए गिफ्ट लेना था लेकिन दिल नहीं चाह रहा था। पहले जब कभी वो खानदान की शादियों पे जाती उसको सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिलती थी। कशमाला उन सब की कामयाब एंटरप्रेन्योर कज़न थी, अपने पैरों पे खड़ी औरत। वो महंगे गिफ्ट्स देती थी, लोगों से मिलते हुए भी हाथ में मोबाइल ऑन होता। वो साथ साथ इस्लामाबाद ऑफिस को मॉनिटर कर रही होती थी। अब उसके पास कुछ करने को नहीं था,
سوشل میڈیا سے جلد ہی سب کو علم ہو جائے گا کہ اوشن بند ہو رہا ہے. ہر کوئی اس سے سوال کرے گا. وہ اپنی کیفیت میں چلتی جا رہی تھی جب ایک احساس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے. چلتے چلتے اس نے گردن موڑی. دائیں بائیں پیچھے. وہاں بہت سے لوگ تھے لیکن سب اپنی اپنی سمت میں جا رہے تھے. کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا. اس نے جھرجھری لے کر جھٹکا. شاید اسے وہم ہوا تھا. ایک ڈیزائنر برانڈ سے اس نے ایک کامدار جوڑا لیا. ایزا کے ٹیسٹ کے مطابق ٹھیک تھا. شاپ سے باہر نکلی تو سیدھ میں ایک بک شاپ نظر آئی. اس کی گلاس وال کے اس پار کیف کھڑا تھا. وہ کاؤنٹر پہ پیمنٹ کر رہا تھا. وہ اس کی طرف چلی آئی. کیف نے اسے نہیں دیکھا. اس کی کشمالہ کی طرف پشت تھی. وہ موبائل کان اور کندھے کے درمیان لگائے شاپنگ بیگز کاؤنٹر سے اٹھا رہا تھا. تبھی آواز میں کچھ کہہ بھی رہا تھا. آواز اتنی ہلکی تھی کہ کچھ سنائی نہ دیا. نہ وہ سننے کی خواہش مند تھی. کیف اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے پکارا. وہ ایک دم جھٹکے سے مڑا. موبائل چھوٹ گیا. شاپنگ بیگ بھی نیچے گر گیا. وہ ڈر کے ایک قدم پیچھے ہٹی. سوری، میں نے تمہیں ڈرا دیا. نہیں، میں کسی اور خیال میں تھا. کیف کی رنگت تبدیل ہوئی جیسے وہ لمحے بھر کے لیے پریشان ہوا ہو، مگر فوراً سنبھل گیا. جلدی سے موبائل اٹھانے جھکا جو کشمالہ کے قدموں کے ساتھ گرا تھا. اس نے گردن جھکا کے دیکھا. اس پہ کال ملی ہوئی تھی. وائٹ ہیئر لکھا ہوا نظر آ رہا تھا. کیف نے جلدی سے فون اٹھایا اور کال کاٹ کے اسے جیب میں ڈال دیا. میرا ایک انکل ہے، اس سے بات کر رہا تھا. اب وہ پنجوں کے بل بیٹھا شاپنگ بیگ سے نکلا سامان اندر واپس ڈال رہا تھا. میں فری ہوں، چلیں؟ اس نے نظر انداز کیا. البتہ وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کے ہاتھ میں ایک اسکیچ بک اور چند گرافائٹ پینسلز تھی جنہیں وہ جلدی جلدی سمیٹ رہا تھا. پھر وہ کھڑا ہوا. نظر کشمالہ کے ہاتھوں پہ گئی. فوراً ہاتھ بڑھایا. یہ مجھے پکڑا دیں. نو پرابلم، میں اٹھا سکتی ہوں. وہ آگے جانے لگی لیکن کیف سامنے آیا اور ادھر لائیں کہتے ہوئے نرمی سے اس سے شاپنگ بیگ لے لیا. وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئی لیکن اسے اچھا لگا تھا. اس نوجوان میں بہت مینرز تھے. بس یونیفارم والی بات پہ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں والا ایٹیٹیوڈ نہ ہوتا تو وہ بہترین ملازم تھا. کشمالہ کے تجربے کے مطابق ایٹیٹیوڈ والا ملازم زیادہ دیر تک ملازم نہیں رہ سکتا تھا. دیکھتے ہیں یہ کتنا عرصہ ٹکتا ہے. کافی لیں گی؟ لفٹ کی طرف جاتے ہوئے کیف نے پوچھ لیا. وہ اس سے 2 قدم پیچھے چل رہا تھا. ہاں، میرے لیے ایک اسپریسو ڈبل شاٹ، رائٹ؟ وہ پرس سے کارڈ نکالتے ہوئے چونکی. ابرو تعجب سے اکٹھی ہوئیں. تمہیں کیسے معلوم میں کیسی کافی پیتی ہوں؟ آپ کی اسسٹنٹ سائکا سے پوچھا تھا. وہ مسکرایا. گال کا گڑھا گہرا ہوا. نہیں، میں تمہیں اپنا اسسٹنٹ نہیں رکھنے لگی. حالانکہ آپ کو ایک نئے اسسٹنٹ کی ضرورت ہے. اس کے ہاتھ سے کارڈ اچکتے ہوئے مسکرا کے بولا. سائکا کو اوشن جیسی تنخواہ دینا آپ افورڈ نہیں کر سکتی. جلد یا بدیر آپ کو کوئی نیا کام شروع کرنا ہوگا. اس وقت کم تنخواہ پہ اگر کوئی دستیاب ہے تو وہ میں ہوں. کافی لاؤ. شاباش. ابرو سے اشارہ کیا. وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا. کیف نے اسے گھر ڈراپ کیا تو وہ اسے صبح جلدی آنے کی ہدایت دیتے ہوئے کار سے نکلی. پھر شاپنگ بیگز لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی. وہ وہیں گیٹ کے اندر کھڑا موبائل پہ اپنے لیے رائڈ بک کروانے لگا. اس وقت گھر پہ کوئی نہیں ہوتا تھا. ممانی ورکنگ وومن تھی. بچے اسکول کالج والے تھے. وہ بیگز لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی. اوپر ٹیرس تک آئی تو رک گئی. بیگز وہیں فرش پہ رکھ دیے. گردن موڑ کے پیچھے دیکھا. وہ موبائل کان سے لگائے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا. اسی پل چہرہ اٹھا کے اوپر دیکھا. کشمالہ کے چہرے کی پریشانی بھانپ کے وہ الرٹ سا ہوا. موبائل نیچے کیا اور سوالیہ انداز میں ابرو اٹھائے. ادھر آؤ. اس نے 2 انگلیوں سے اوپر آنے کا اشارہ کیا. وہ تیزی سے اندر آیا. سیڑھیاں 2 کر کے پھلانگی. انداز چوکنا تھا. ٹیرس کے دہانے پہ آ کے وہ رک گیا. نظریں فرش سے ہوتی ہوئی داخلی دروازے تک اٹھتی گئیں. تم نے پوچھا تھا نا میرے پچھلے گارڈز جاب کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ یہ ہے اس کی وجہ. کشمالہ نے فرش کی طرف اشارہ کیا. سیڑھیوں کے اختتام پہ خون پڑا تھا. بہت سا خون، جیسے کسی نے پیالہ بھر کے انڈیل دیا ہو.
خون کے چھینٹے دیوار پہ بھی آئے ہوئے تھے اور وہ ابھی تک گیلا تھا۔ کیا یہ پہلے بھی کبھی ہوا ہے؟ وہ احتیاط سے پیر بچاتے ہوئے اوپر آیا، پھر ایک جگہ اکٹھے ہوئے گیلے خون کے ساتھ پنجوں کے بل بیٹھا، گردن جھکا کے غور سے اسے دیکھا۔ ایک گارڈ نے اسی وجہ سے جاب چھوڑ دی تھی اور دوسرے نے اس لیے کہ کسی نے پتھر مار کے میری کار کا شیشہ توڑ دیا تھا۔ اور تیسرا؟ وہ گردن جھکائے خون کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس کو میں نے خود نکالا تھا، اسموکنگ کرتا تھا۔ اس نے بے چینی سے خون آلود فرش کو دیکھا۔ عجیب وحشت ہو رہی تھی وہ سب دیکھ کے۔ پھر اس نے دیکھا پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا کیف خون کی طرف انگلی بڑھا رہا ہے۔ ہاتھ مت لگاؤ اسے، پتہ نہیں کس کا خون ہے۔ کیف نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، بولا کچھ نہیں، واپس سر جھکایا اور 2 انگلیاں خون میں ڈبوئیں، پھر سرخ پوروں کو چہرے کے قریب لا کے سونگھا۔ اس کے بعد اسے انگوٹھے اور انگلیوں کے درمیان مسلا، جسے کپڑا مسل کے چیک کرتے ہیں۔ یہ خالص خون نہیں ہے، اسے پتلا کیا گیا ہے۔ وہ چونک گئی۔ پتلا؟ کیوں؟ تاکہ یہ جلدی خشک نہ ہو اور آپ کے پیروں کے ساتھ لگ جائے۔ اصل خون جلد گاڑھا ہو کے جم جاتا ہے۔ کشمالا نے سر جھکا کے اپنی سفید ہیلز دیکھی، وہ صاف تھیں۔ کیف اب کھڑے ہوتے ہوئے ٹشو سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ کوئی آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے تھک کے گہری سانس لی۔ اگر تم جاب چھوڑنا چاہتے ہو تو ابھی سے بتا دو، مجھے کل لاہور جانا ہے، میں ڈرائیور کا بندوبست کر رکھوں۔ میں کیوں جاب چھوڑوں گا؟ ٹشو سے انگلیاں رگڑتے ہوئے وہ حیرت سے بولا۔ اس حرکت سے ڈر کے؟ لوگ خون دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ میں ایسے انسان سے کیوں ڈروں گا جو بزدلوں کی طرح چھپ کے کسی عورت کے گھر میں خون پھینکتا ہے؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مروڑا ہوا خون آلود ٹشو اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کی حفاظت کا۔ آج میں آپ سے ایک اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس شخص کو ڈھونڈ کے آپ کے پاس ضرور لاؤں گا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کچھ تھا اس کے انداز میں، یقین دلانے والا، بے خوف کر دینے والا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ اس نے ممنونیت سے کیف کو دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ وہ اب سوچتی نظروں سے اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ کوئی سی سی ٹی وی نہیں ہے؟ بتایا نا، یہ لوگ لگوانے نہیں دیتے۔ گھر کے باہر لگا ہوا ہے ایک سی سی ٹی وی، اس میں کبھی کوئی نظر نہیں آیا۔ چوکیدار بھی موجود ہے، وہ کسی کو یوں داخل نہیں ہونے دیتا۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آیا ہو۔ وہ ٹیرس کی ریلنگ کے ساتھ چلتے ہوئے نیچے دیکھ رہا تھا۔ گھر کے کسی ملازم کو پیسے دے کے بھی یہ کام کروایا جا سکتا ہے۔ ناممکن، ماموں کے ملازم بہت پرانے ہیں، ہم سب ہر موقع پہ ان کی مدد کرتے ہیں، وہ ایسے کیوں کریں گے؟ آپ ان کو پیسے سے خوش رکھتی ہیں، وہی پیسہ کوئی زیادہ دے تو وہ اس کا کام کر دیں گے۔ پیسہ ہر وقت ہر ایک کی ضرورت ہوتا ہے باس، آپ اس سے کسی کو بھی خرید سکتے ہیں۔ وہ منڈیر سے جھک کے کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمہیں بھی؟ کیف ٹھٹک کے رکا، پھر آہستہ سے اس کی طرف پلٹا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہوتا ہے نا موویز میں، باڈی گارڈ کو سب سے پہلے خریدا جاتا ہے۔ اگر میرا سٹاکر، فرش پہ گرے خون کی طرف اشارہ کیا، تمہیں خریدنا چاہے تو کیا کرو گے؟ لمحے بھر کو ٹیرس پہ سناٹا چھا گیا۔ آپ کسی سے پوچھیں گی کہ وہ بک سکتا ہے تو وہ کہے گا نہیں، میں بھی یہی کہوں گا۔ وقت کے ساتھ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ میں مذاق کر رہی تھی، تم جاؤ، تمہاری رائڈ آ گئی ہے۔ نیچے اوبر بائک پہنچ چکا تھا۔ کیف نے بائکر کو اشارہ کیا، پھر واپس اس کی طرف پلٹا۔ آپ پریشان تو نہیں ہیں؟ یعنی اس خون سے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا کے کندھے اچکائے۔ اب مجھے عادت ہو گئی ہے، اور تم نے کہا نا وہ مجھے مارنا نہیں چاہتا۔ لیکن جب وہ چلا گیا تو مالا کو احساس ہوا کہ خون دیکھ کے اسے ایک دفعہ پھر سے وحشت ہو گئی تھی۔ وہ جوتے بدل کے آئی اور فرش صاف کرنے میں جت گئی۔ پہلے خون صاف کیا، پھر پائپ لگا کے فرش دھویا۔ جب تھک ہار کے لاؤنج میں واپس آئی تو مغرب اتر رہی تھی۔ آج پھر سے کسی نے ٹیرس پہ خون پھینکا ہے۔ ماہی کو میسج لکھا، پھر مٹا دیا، پھر لکھا، پھر مٹا دیا، پھر تیسری دفعہ لکھ کے سینڈ دبا دیا۔
کینیڈا کے شہر چلیوک میں مہابینا اور عباد کے گھر کا واحد بیڈروم خاموشی میں ڈوبا تھا۔ ماہی کروٹ کے بل سو رہی تھی جب میسج ٹون سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ بدقت پلٹ کے دیکھا، عباد گہری نیند سو رہا تھا۔ ماہی نے چھوٹے بال کانوں کے پیچھے اڑسے اور فون اٹھا کے کھولا۔ چہرہ موبائل کی نیلی روشنی سے روشن ہو گیا۔ میسج پڑھ کے اس کی آنکھوں میں فکر مندی اتر آئی۔ انگلیاں ٹائپ کرنے لگیں۔ اٹس ہم لکھ کے بھیج دیا۔ پھر دبے قدموں وہ لحاف تلے سے نکلی۔ اس نے آدھی آستین کا گاؤن پہن رکھا تھا۔ بال کھلے تھے۔ وہ ننگے پیر لکڑی کے فرش پہ چلتی دروازے تک آئی۔ ذرا سے چلنے پہ بھی آہٹ سنائی دیتی تھی۔ لیونگ روم میں ٹی وی کنسول کے نیچے بنے کیبنٹ کو وہ چند لمحے دیکھتی رہی، کھولے یا نہ کھولے۔ پھر اس نے کونے والی کیبنٹ کھولی، جھک کے اندر سے ایک سکیچ بک نکالی اور سیدھی ہوئی۔ سکیچ بک کے درمیان میں کہیں گرافائٹ پینسل رکھی تھی۔ ماہی نے پینسل والے صفحے کو کھولا۔ وہاں ایک تصویر بنی تھی۔ وہ چند لمحے اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ مالا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کا ذمہ دار یہ چہرہ تھا، اس کی آنکھیں، اس کی فاتحانہ مسکراہٹ۔ وہ اس چہرے کو بنا پلک جھپکے دیکھتی رہی۔ عجیب بے بسی اور نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے سکیچ بک واپس رکھ دی، پھر دیوار پہ نصب کھڑی کی طرف دیکھا۔ فجر کا وقت ہونے کو تھا۔ وہ مالا کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مالا اس کی نہیں سنتی تھی۔ کوئی ماہی کی نہیں سنتا تھا۔ وہ صرف دعا کر سکتی تھی۔ وہ دعا کرے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہی کی دعائیں عموماً قبول ہوا کرتی تھیں۔ یہ بھی ہوگی۔ وہ خود کو تسلی دیتی ہوئی وضو کرنے چلی گئی۔ کیف اگلی صبح فجر ہوتے ہی اسے لینے آ گیا تھا۔ پہلے اس نے مالا سے دوبارہ اس کا ٹیرس دیکھنے کی اجازت مانگی۔ چوکیدار اس نوجوان کو اوپر جاتے دیکھ کے گھورتا رہا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ ہر طرف سے ٹیرس کا جائزہ لیا، پھر گھر کے لاکس چیک کیے، کھڑکیوں کا جائزہ لیا۔ جب مطمئن ہوا تو نیچے آیا اور ان کا سفر شروع ہوا۔ وہ لانگ روٹ پہ ڈرائیو نہیں کرتی تھی کیونکہ کر نہیں سکتی تھی، اسے متلی ہوتی تھی۔ اس لیے وہ پچھلی سیٹ پہ کھڑکی سے سر ٹکائے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ چلنے سے قبل اس نے ماں کو میسج کر دیا تھا۔ اب ہر گھنٹے بعد ماں کا میسج آتا تھا، کہاں پہنچی ہو، خیریت سے سفر گزر رہا ہے۔ وہ مسکرا کے جواب دیتی اور فون رکھ کے آنکھیں موند لیتی۔ وہ بھی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ لیں گی آپ؟ قیامت عام اسٹیشن پہ کار اندر لے جاتے ہوئے کیف نے پوچھا۔ جواب نہیں آیا تو اس نے گردن موڑ کے دیکھا۔ وہ سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ سر قدرے ترچھا پڑا تھا، ایک طرف سے کیچر سے نکلتے بالوں نے آدھے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ساتھ سیٹ پہ ٹوکری میں ننھے ننھے پودے رکھے تھے۔ وہ واپس سیدھا ہو گیا۔ چہرے پہ اضطراب پھیلا۔ کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ اب بھی وقت تھا۔ وہ اس کو سب کچھ بتا سکتا تھا۔ وہ یہاں کیوں ہے، وہ اس کو کیسے دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی کہ وہ اسے دھوکہ دے۔ اس میں اور ظہیر میں فرق ہونا چاہیے تھا۔ کیف نے آنکھیں کھولیں، ونڈ سکرین کے پار دیکھا۔ دنیا ویسی ہی تھی جیسے اس کی آنکھیں بند کرنے سے پہلی تھی۔ آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدل سکتی تھی۔ اسے خاموشی سے صرف اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ اسے اس لڑکی سے ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے اپنے مسئلے حل کرنے تھے۔ وہ اس کو دھوکہ ضرور دے رہا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ کیوں حساب برابر ہو جائے گا۔ بس 2 ماہ وہ اس کی نوکری کرے گا اور پھر کہیں غائب ہو جائے گا۔ وہ اسے بھول جائے گی اور معاملہ دفن ہو جائے گا۔ بس 2 ماہ اور۔ کشمالہ کی کھڑکی کے شیشے پہ دستک ہوئی تو اس نے چونک کے آنکھیں کھولیں، پھر شیشہ نیچے کیا۔ کیف باہر کھڑا کافی کا کپ اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھا۔ ریسٹ ایریا آ گیا، وہ خود سے بولی اور کپ تھام لیا۔ آنکھوں میں ابھی تک کچی نیند تھی۔ وہ گھوم کے واپس ڈرائیونگ سیٹ تک آیا۔ اپنی کافی اس نے کپ ہولڈر میں رکھی اور سیٹ بیلٹ پہننے لگا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ کار سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ وہ کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے اسے سنے گئی۔ آپ کے پاس کوئی فیوچر پلان تو ہوگا، دوبارہ سے اپنا کام سیٹ کرنے کا پلان؟ تمہارا مطلب ہے کامیابی کا نیا پلان؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے تلخی سے مسکرائی۔ اسکول سے یونیورسٹی تک، کتابوں سے انٹرنیٹ تک،
سب یہی سکھاتے آئے ہیں کہ کامیاب کیسے ہونا ہے. کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ناکام کیسے ہونا ہے؟ جاب چلی جائے گی تو کیا کرو گے؟ کام میں نقصان ہوگا تو کیا کرو گے؟ صفر سے دوبارہ کیسے شروع کرو گے؟ سب ہمیں کامیابی کے لیے تیار کرتے ہیں، کوئی ہمیں ناکام ہونے کے لیے تیار کیوں نہیں کرتا؟ میرے خیال میں انسان کا ایکسیڈنٹ ایک دم سے نہیں ہوتا. پہلے نیئر مسز ہوتے ہیں تاکہ ہم سنبھل جائیں. ریڈ فلیگز نظر آتے ہیں. ظہیر کے بارے میں بھی آپ کو نظر آئے ہوں گے. وہ ڈرائیو کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا. کشمالہ نے سوچتی نظروں سے اس کے کندھے کی پشت کو دیکھا. کیا تمہیں قرضوں میں گھرنے سے پہلے ریڈ فلیگز نظر نہیں آئے تھے؟ طنز نہیں کر رہی، اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ تم بہت سمارٹ لگتے ہو. پھر اتنا نقصان کیسے کر لیا اپنا؟ کیف نے گہری سانس لی. ایک اچھا بزنس مین بننے کے لیے سمارٹ ہونا کافی نہیں ہوتا. پھر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک آئیڈیا، ایک یونیک آئیڈیا. اس آئیڈیا سے محبت کرنا، پھر اس کے گرد بہت محنت سے اپنے کام کو تعمیر کرنا. اس کی آواز میں جوش سا بھر گیا تھا. پھر اس آئیڈیا کو کامیاب کرنے کے لیے ایک اچھی ٹیم بنانا اور بیچنے سے پہلے اپنی ٹارگٹ آڈینس کا علم ہونا. اپنے کام کی کوالٹی اور ویلیوز پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا. وہ اسٹیئرنگ ویل پہ ہاتھ جمائے بولے جا رہا تھا اور وہ انگلیوں پہ گن رہی تھی. مگر یہ سب کافی نہیں ہوتا باس. بزنس میں ترقی یہاں سے آتی ہے. ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کے اپنی پیشانی پہ دستک دی. آپ کی پیشانی کے بخت سے. کشمالہ نے تعجب سے ابرو اٹھائی. یعنی قسمت. یعنی قسمت. اس نے تائید میں سر ہلایا. تم کہہ رہے ہو کہ انسان کی قسمت اس کی محنت سے زیادہ ضروری ہے؟ محنت اور بزنس کی سمجھ بوجھ یہ لازم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ اس چیز میں ہمارا بخت نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی دوسری چیز میں ضرور ہوتا ہے. آپ کا اگر بخت ریسٹورانٹ میں نہیں ہے تو شاید وہ کسی اور کام میں ہو. اب بتائیں، کیا میں اسسٹنٹ پوزیشن کے لیے ہائر کر لیا گیا ہوں؟ جانتے ہو تم اور میرے پرانے ڈرائیورز میں کیا فرق ہے؟ وہ میری طرح اسٹریٹ سمارٹ نہیں تھے. وہ اتنا بولتے نہیں تھے. اور چہرہ موڑ کے باہر دیکھنے لگی. اس سے بہتر اسسٹنٹ کشمالہ کو نہیں ملنے والا تھا، لیکن ابھی وہ اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتی تھی. کشمالہ، معید، مابینہ اور حورے جہاں کا گھر مبین منزل کہلاتا تھا. شہر کے ایک پوش علاقے میں بنا ایک کنال کا 2 منزلہ گھر جس کے لان میں بوگن ویلیا کے درخت ہر دیوار کے ساتھ اگے تھے. گھر کا کوئی کونا گملوں اور بیلوں سے خالی نہ تھا. وہ کار سے نکلی اور آنکھیں بند کر کے اپنے گھر کی فضا میں گہرا سانس لیا. کہتے ہیں انسان محبت اور سکون کی تلاش میں ساری دنیا کا سفر کرتا ہے، مگر وہ اس کے گھر پہ اس کا منتظر ہوتا ہے. سلیم گیٹ بند کر کے اس کی طرف آیا تو اس نے کیف کی طرف اشارہ کیا جو کار ٹرنک سے اس کا سامان نکال رہا تھا. یہ میرا ڈرائیور ہے کیف، اس کو اس کا کمرہ دکھا دو اور کھانا کھلا دو. پھر وہ آگے آئی، داخلی دروازہ کھولا. سامنے راہداری تھی جو لاؤنج میں کھلتی تھی. برسوں پرانی عادت تھی. اسے معلوم تھا جب وہ راہداری کا کونا مڑے گی تو ایک تخت نظر آئے گا. اس تخت پہ ماں بیٹھی ہوں گی. کشمالہ کے قدم آگے بڑھے، راہداری کا کونا عبور کیا اور سامنے وہی پرانا منظر نظر آیا. لاؤنج میں صوفے بھی تھے لیکن حورے جہاں بیگم تخت پہ بیٹھی تھیں. ایک ٹانگ سیدھی لمبی کیے، دوسری اندر کی طرف موڑے، گھٹنے کے ساتھ سبزی کے تھال رکھے تھے. سر پہ دوپٹہ تھا جو ایک کان کے پیچھے اڑسا ہوا تھا. وہ چہرہ جھکائے آلوؤں کے کتلے کاٹے جا رہی تھی. بھرے بھرے سفید بازو آستینوں سے جھلک رہے تھے. دائیں کلائی میں سونے کی چوڑیاں تھیں. حورے جہاں بیگم فربا خاتون تھی، روبدار اور دبنگ سی، لیکن ساتھ ہی کچھ بہت نرم اور ملائم سا تھا ان میں. چہرہ سفید گلابی سا تھا، ناک میں ہیرے کی لونگ تھی، سبز آنکھوں کے گرد جھریاں تھیں. پیشانی اور کلموں سے سیاہ سفید بال جھلکتے تھے. بڑھتی عمر نے ان کے حسن کو گہنایا نہیں تھا بلکہ مزید باوقار کر دیا تھا. آہٹ پہ انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا. چہرہ کھل اٹھا، سبز آنکھوں میں رونق دوڑ گئی. میری بیٹی آ گئی. چھری ایک طرف رکھی، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پیر نیچے اتارے، پھر پیروں سے زمین پہ جوتے تلاش کیے
کہ فربا خاتون تھی، جھک نہیں سکتی تھی۔ تب تک وہ ان کے قریب آ پہنچی تھی۔ میری پیاری ماں، اس نے پرس ایک طرف پھینکا اور جھک کے ان کے گلے سے لگ گئی۔ ماں کافی فربا تھیں، وہ ان کے مقابلے میں دبلی پتلی سی تھی۔ ماں نے اس کا چہرہ دونوں طرف سے چوما۔ ان کے چہرے پہ اتنی خوشی تھی کہ بیان سے باہر تھی۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ اچھا کیا واپس آ گئی۔ اس سے الگ ہو کے اس کا چہرہ دیکھ کے بولی، اس ظہیر کو تو چھوڑیں اس کو ماں۔ وہ ماں سے الگ ہو کے نرمی سے بولی۔ پھر دیکھا ساتھ چوکی پہ بخت بھی بیٹھی تھی۔ وہ جھک کے اس سے بھی ملی۔ بخت بھی ادھیڑ عمر عورت تھی۔ بالوں میں تیل لگا کے کس کے چوٹی بنائے وہ کانوں میں سنہری بالیاں پہنے ہوئے تھی۔ وہ مالا کو ملی تو بے اختیار دعا دی۔ بخت بھی جب ملتی ایسے ہی دعائیں دیا کرتی تھی۔ بخت بی بی کتنے برسوں سے ان کی ملازمہ تھی، اب تو مالا کو گنتی ہی بھول گئی تھی۔ بس اتنا یاد تھا کہ اس کا شوہر مرا تھا تو وہ 5 بچوں کے ساتھ ان کے سرونٹ کوارٹر میں آئی تھی۔ اب اس کے بچے جوان ہو کے آشیانے سے اٹھ چکے تھے۔ ایک بیٹا سلیم چوکیدار بھی تھا اور سودا سلف بھی لاتا تھا۔ باقی بیٹیوں کی شادی ہو گئی، لیکن بخت بی بی اور ماں کا ساتھ قائم تھا۔ سفر ٹھیک گزرا؟ راستے میں متلی تو نہیں ہوئی؟ وہ ماں کے کندھے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی اور وہ اس کے بال کان کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ نہیں ماں، ڈرائیور ساتھ لائی ہوں۔ تبھی راہداری میں آہٹ ہوئی۔ ماں نے چونک کے دیکھا۔ کیف ہاتھ میں ٹوکری لیے کھڑا تھا۔ وہ سیدھی ہو کے بیٹھی۔ پلانٹس کہاں رکھوں؟ میاں تم کون ہو اور اندر کہاں چلے آ رہے ہو؟ حورے جہاں بیگم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، پیچھے۔ سوری وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ متذبذب سا چند قدم پیچھے ہوا۔ میں کیف جمال ہوں، کشمالہ بی بی کا ڈرائیور۔ تمہاری بیوی نے تمہیں بتایا نہیں کہ ڈرائیور گھروں کے اندر نہیں آتے؟ اور پیچھے؟ 2 انگلیاں جھٹک کے کہا۔ سوری، وہ نا سمجھی کے انداز میں مزید پیچھے ہوا۔ کشمالہ نے مسکرا کے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ کیف نے ٹوکری وہیں رکھی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ یہ کیا تم رنگ برنگے ڈرائیورز رکھتی رہتی ہو؟ ماں نے خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ باجی، یہ ڈرائیور تو نہیں لگتا۔ بخت بھی لاؤنج کی دیوار کی کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں کیف سلیم کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ میرا اسسٹنٹ بھی ہے ماں، بتایا تھا نا، میں نیا بزنس سیٹ کرنے لگی ہوں۔ ماں کی سبز آنکھوں میں افسوس سا ابھرا۔ تعصب سے سر ہلایا۔ کیا کرو گی اتنا پیسہ کما کے مالا؟ اور یہیں پہ ماں اور اس کا اختلاف شروع ہوتا تھا۔ ماں، یہ 21ویں صدی ہے۔ عورت صرف پیسے کے لیے کام نہیں کرتی، اسے اپنا بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے تاکہ اس کی سینٹی برقرار رہے۔ وہ خود کو گھر کے چولہے میں ضائع نہ کرے، حورے جہاں بیگم کی طرح۔ ماں کے کان کے پاس شرارت سے جھکی۔ ان کی آنکھوں میں خفگی اتری۔ پرے بدتمیز، تمہیں لگتا ہے میں نے خود کو ضائع کیا؟ سر جھٹک کے چھری اٹھا لی اور آلو کے کھٹ کھٹ ٹکڑے کرنے لگی۔ اب پروٹوکول ختم تھا۔ مالا اب پرانی ہو چکی تھی۔ ماں اس سے زیادہ بچوں کو پروٹوکول دینے کی عادی نہیں تھی۔ ضائع نہیں کیے تو کچھ پروڈکٹیو بھی نہیں کیا۔ ماسٹرز ہولڈر تھیں مگر بچوں میں لگی رہیں۔ آپ کا سارا دن اسی فکر میں گزرتا ہے کہ آپ کے بچوں نے کھانا کھایا یا نہیں۔ اب وہ بچے اپنی اپنی زندگیوں میں چلے گئے ہیں۔ اگر کوئی کریئر یا مشغلہ اپنایا ہوتا تو آج فراغت میں آپ کے پاس کچھ کرنے کو ہوتا۔ آپ اب بھی سبزی کاٹ رہی ہیں جو بخت بھی کاٹ سکتی ہے۔ یہی فرق ہے آپ کی اور ہماری جنریشن میں۔ آپ چولہے سے نہیں نکلتی اور ہم دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں۔ بختو، اپنی مالا بی بی کو بتاؤ کہ ہر انسان دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے آتا ہے۔ کسی کا کردار دنیا فتح کرنا ہوتا ہے اور کسی کا اس فاتح کی تربیت کرنا۔ مگر مالا مسکرا کے شانے اچکا کے اٹھ گئی۔ اگر آپ نے 30 سال پہلے کوئی بزنس شروع کیا ہوتا تو آج آپ بھی ایک بزنس وومن ہوتی، کبیرہ تائی کی طرح۔ ماں نے اپنی چپل کی تلاش میں پیر زمین پہ مارا۔ وہ ہنستی ہوئی بیگ اٹھا کے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ماں خفگی سے بڑبڑاتے ہوئے سبزی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ہفتے ہمارے ساتھ رہیے گا مالا کی قسط نمبر 4 کے لیے۔